रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 27 अप्रैल 2017। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 1947 टिल 2017। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या उतार चढ़ाव आए, किस तरह से हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ इस्टेब्लिश हुए और किन मौक़े पर ये ताल्लुकात अपने बेस्ट और वर्स्ट फेजेस से गुजरे, इसके ऊपर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आज हम करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप उसके दौरान पूछ सकते हैं। 1945 दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होती है, जिसमें अमेरिका, रशिया, यूके ये एलाइज़ हैं और ये जापान और जर्मनी के अगेंस्ट दूसरी जंग अज़ीम लड़ते हैं। जापान हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से 2 एटम बम गिराने के बाद इंसानी तारीख़ में पहली मरतबा एक इंसानी आबादी पर एटमी हमला होने के बाद दूसरे जंग अज़ीम का अख्ताम, जिसमें अमेरिका और उसके जो एलाइज़ हैं इत्तेहादी जंग जीतते हैं। इसके फ़ौरन बाद अक्टूबर 1945 में तमाम इन्हीं ममालिक को ये ज़रूरत महसूस होती है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे एक इदारे का क़याम अमल में लाना चाहिए ताकि तीसरी जंग अज़ीम से बचा जा सके, क्योंकि दुनिया ने दूसरी जंग अज़ीम में बहुत तबाही देखी। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इसमें लुक़मा अजल बने, जिसके बाद ये तमाम ममालिक ने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा फ़ोरम होना चाहिए कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है 2 ममालिक या 3 ममालिक या बहुत से ममालिक के दरमियान, तो उस फ़ोरम के ऊपर गुफ्तगू के ज़रिए उसको हल किया जा सके। और उस वक्त की जो सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर्स थी या फिर सुपर पावर्स उस वक्त की थी, उन्हीं ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस का की बुनियाद रखी, इसका क़याम अमल में लाया और वही 5 ताकतें इसके सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबर बनी, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना उस वक्त तक जो है वो एक रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर आज़ाद नहीं हुआ था, जिसने बाद में सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन की। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और यूके, इसके अलावा जो उस वक्त की कॉलोनियल या सुपर पावर्स थी, वो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकनीत हासिल करती हैं। 1945 दूसरी जंग अज़ीम के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जिस जंग की इब्तिदा होती है वो कोल्ड वार या सर्द जंग थी, जो बुनियादी तौर पर USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान आगाज़ होता है। बेसिक ये जंग 2 मुआशी निज़ामों की थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। रशिया जो सबसे बड़ा प्रोपोगेटर सपोर्टर था कम्युनिज्म का, और अमेरिका जो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा हामी था। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक खींचातानी शुरू हुई, वो बेसिकली पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है और अपना मुआशी निज़ाम है उसकी को इम्प्लीमेंट करना, ये बुनियादी मकसद ठहरा, जिसके फ़ौरन बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट होगी और दोनों ममालिक इस कोशिश में लग गए कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को वो अपने साथ में लाएं और उनके साथ अलाइंसेस बनाकर पूरी दुनिया के ऊपर अपना मुआशी निज़ाम जो है वो नाफिज कर सकें। कैपिटलिज्म की हिमायत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था और कम्युनिज्म की हिमायत में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR। इन्हीं हालात में 1947 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है। बर्रे सग़ीर की 2 बहुत बड़ी रियासतें जिनका वजूद सामने आता है, और जाहिर सी बात है कि फ़ौरी तौर पर अमेरिका और रशिया, इन दोनों की ये कोशिश होती है कि वो इन दोनों ममालिक को अपने ब्लॉक का हिस्सा बनाए। 1947 में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद उसके रशिया और अमेरिका दोनों ममालिक की तरफ से हमें इन्विटेशंस रिसीव हुए। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को ये दावत दी गई कि वो उन ममालिक का दौरा करें। वो अमेरिका का दौरा भी कर सकते थे, वो रशिया का दौरा भी कर सकते थे। बेसिकली ये जो दावतनामा था ये हाथ बढ़ाया गया था दोनों ममालिक की तरफ से कि आप आइए और हमारे मुल्क का दौरा करें, आपका सरबराह मुमलिकत हमारे मुल्क का दौरा करे, और यही डिफ़ाइन कर देता कि आप बेसिकली किस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
ہیری ٹرومن اس وقت امریکہ کا صدر جس نے ہمیں یہ دعوت نامہ بھجوایا، اور لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کو یہ دعوت نامہ بھجوایا گیا۔ پاکستان نے کس کا انتخاب کیا اور کیوں یہ انتخاب کیا، جس نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی آنے والے دنوں میں فارن پالیسی کو ڈیفائن کر دیا، اور پاکستان کی جو تعلقات تھے پوری دنیا کے ساتھ، ان کو بیسکلی ڈیفائن کر دیا اس ایک فیصلے نے۔ اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ بحث موجود ہے کہ اس وقت ہم نے جو انتخاب کیا اس کی وجہ کیا تھی۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں باضابطہ طور پر امریکہ کا دورہ کیا، اور ہم نے امریکہ اور رشیا دونوں کی دعوت ناموں میں سے امریکہ کو چوز کیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو آنے والے بہت سے سالوں کے لیے امریکن بلاک کا باقاعدہ باضابطہ حصہ بنا دیا گیا۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا پلیڈ ویری ویل، اور انڈیا نے اس وقت رشیا یا امریکہ دونوں میں سے کسی ایک بھی بلاک کے ساتھ اپنی باضابطہ طور پر شمولیت یا باضابطہ طور پر اپنا اتحاد نہیں کیا، اور وہ غیر جانبدار رہا، نان الائنڈ کنٹری کے طور پر سامنے آیا، جس سے بھارت کو بہرحال یہ فائدہ ہوا کہ امریکہ یا رشیا دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان جس نے امریکہ کو بالکل کلیئرلی چن لیا تھا، رشیا نے اس چیز کو بہت برا محسوس کیا، رشیا فیلٹ ریجیکٹڈ، جس کی وجہ سے جس کی قیمت بعد میں پاکستان نے بہت لمبا عرصہ بھگتی بھی ہے۔ لیاقت علی خان کی طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دورہ کیا گیا، اور امریکہ کی طرف سے اس چیز کو بہت سراہا گیا، امریکہ نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا، اور پاکستان کے تعلقات استوار ہو گئے۔ 1954-55 یہ وہ سال ہیں جس میں پاکستان نے کچھ ایسے معاہدات پر دستخط کیے امریکہ کے ساتھ، جس کے بعد مکمل طور پر پاکستان کی شمولیت، پاکستان کا الحاق جو ہے وہ امریکی بلاک یا کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ ہو گیا۔ ان میں سے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن سیٹو اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو 1954-1955 میں کیے جانے والے یہ دو معاہدات جو بیسکلی دفاعی معاہدات تھے، ملٹری الائنسز تھے، جو ہم نے امریکہ کے ساتھ سائن کیے، اور اس کے بعد ہم امریکہ کے دفاعی پارٹنر یا دفاعی اتحادی بھی بن گئے۔ ان معاہدات سے پاکستان کو حاصل کیا ہوا؟ پاکستان کو ہتھیار ملے، پاکستان کو ایک منیمل اماؤنٹ کی ایڈ ملی، لیکن اس کا جو نقصان ہمیں ہوا اس میں سے سب سے پہلا نقصان یہ تھا کہ بھارت جو 1948-1949 میں مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی 2 قراردادیں منظور ہو چکی تھیں، ان کو حق رائے دہی دینے کے لیے، ان کو استصواب رائے کروانے کے لیے انڈیا بہت فوری طور پر ان معاہدات کو سامنے رکھا، اس نے سینٹو کو، اور یہ کلیم کیا کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اس کو ہتھیار ملے ہیں، اس کو ایڈ ملی ہے، اور یہ ہتھیار ہمارے خلاف مقبوضہ کشمیر میں استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ہم اب کوئی بھی استصواب رائے، کسی قسم کا الیکشن، کسی قسم کا کی ووٹنگ نہیں کروائیں گے۔ اور بھارت کا اٹوٹ انگ ہے مقبوضہ کشمیر، جس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بھی استصواب رائے جیسی کوئی بھی چیز مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوئی۔ پاکستان کو ان معاہدات کی اور بھی کئی مقامات پر قیمت چکانی پڑی ہے، جو آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ 1955 سے لے کر 1958 تک جو پاکستان میں ایک غیر مستقل طور پر جمہوریت کا ہی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ مستقل طور پر کام نہیں کر پا رہی تھی۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا آئین، متفقہ آئین جو ہے وہ منسوخ کیا ایوب خان نے، اور پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا۔ 1958 میں کیے گئے اس عمل کو امریکہ کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی، امریکہ نے اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ بھی کیا، اور ایوب خان کو ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان بعد میں جو الیکشن کے تحت وہ بنے اس کو سپورٹ کیا۔ 1960s سے لے کر 1965 تک پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ہماری جو فوجی حکومت تھی اس کے تعلقات بہت بہتر رہے۔ ایوب خان نے دورہ کیا امریکہ کا، جس میں باقاعدہ طور پر جان ایف کینیڈی نے ان کو ریسیو کیا اور بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا جان ایف کینیڈی کی طرف سے۔ آج بھی اس کی تصاویر ویڈیوز موجود ہیں، ایک گرینڈیئر کی طرح کے طور پر جس شاندار طریقے سے ایوب خان کا وہاں پر امریکہ کی سڑکوں اور گلیوں کے اوپر استقبال کیا گیا، جو بہرحال امریکہ کے اپنے مفاد میں تھا، کیونکہ اس خطے میں
رشیا جیسی سپر پاور کو اس وقت چیلنج کرنے کے لیے سوائے پاکستان کے کوئی بھی ملک امریکہ کے اتحاد میں شامل نہیں تھا۔ 1965 وہ پہلا موقع تھا جب پاکستان اور امریکہ کی دوستی ایکچولی ٹیسٹ ہوئی، جب بھارت نے ستمبر 1965 میں پاکستان پر حملہ کر دیا اینڈ پاکستان نیڈڈ ہیلپ۔ پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں تھا کہ وہ اپنے اون پر اپنی حفاظت کر سکتا یا پھر اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھ سکتا۔ بہرحال ہماری فوج نے بہت دلیری سے لڑا اور 17 دن تک جو جنگ جاری رہی اس میں ہم نے بہت سی کارنامے انجام دیے اور بھارت کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن ہمارا دفاعی اتحادی امریکہ جو سیٹو اور سینٹو کے میں ہمارے ساتھ باقاعدہ ممبر تھا اور جس نے ہمارے دفاع کے لیے ہمیں ہر طرح کی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی تھی، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں پہنچی۔ ایران نے پاکستان کی مدد کی، 5000 ٹن کے قریب خام تیل ہمیں دیا، ٹرکی پاکستان کی حمایت میں سامنے آیا، سعودی عربیہ نے پاکستان کی حمایت کی، اور ہمارا آل ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی اس جنگ میں مدد کی۔ انفیکٹ اس جنگ کو ختم کرانے میں چائنا کا بہت بڑا رول تھا۔ اس کے بعد سلامتی کونسل میں امریکہ گیا، سلامتی کونسل میں انڈیا اس مسئلے کو لے کر چلا گیا اور اس جنگ کو باقاعدہ طور پر جنگ بندی کروا دی گئی۔ 1966 رشیا جو کہ اس وقت بھارت کے بہت قریب آ چکا تھا، اس نے فوری طور پر معاہدہ تاشکند کروایا جس میں پاکستان، بھارت اور رشیا اس میں موجود تھے، اور پاکستان اس معاہدے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے میدان جنگ میں جتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ ہم میز پر مذاکرات کی میز پر ہار کے آ گئے، اور ہم نے بھارت کو نہ صرف یہ کہ ان کے تمام علاقے واپس کیے بلکہ ہم کشمیر کے معاملے کو بھی ایک بین الاقوامی سطح پر اٹھانے میں ناکام رہے۔ پاکستان کی امریکہ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ مدد 1965 کی جنگ میں ہمیں نہیں ملی تھی، جس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوبارہ سے ایک آن اینڈ آف والی سچویشن کے اوپر آ گئے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں دوسرا سب سے بڑا ٹیسٹنگ مومنٹ 1971 تھا، جب دوبارہ سے بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور اس بار بنگال، صوبہ بنگال کا انتخاب ہوا بھارت کی طرف سے، جو کہ بظاہر اپیرنٹلی ایک ویک لنک تھا ہمارے اس فیڈریشن میں جو لیس ڈیولپڈ تھا، وہ دفاعی معاملات یا دفاعی نقطہ نظر سے بھی اتنا زیادہ محفوظ ہم اس کو نہیں کر پائے تھے۔ بھارت نے نہ صرف یہ کہ بنگال پر حملہ کیا بلکہ پاکستان کے مغربی بارڈرز کے اوپر بھی ایک فل فلیج اٹیک کر دیا، اینڈ وی ور ایٹ وار ود انڈیا ونس اگین۔ ایسی صورت میں جب پاکستان کے اوپر تمام تر پابندیاں لگا دی گئیں، بھارت کی طرف سے ایئر سپیس بند کر دی گئی، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ ہم کس طرح سے بنگال میں پہنچتے اور اپنے فوجیوں کو کمک پہنچاتے، ان کی مدد کرتے۔ ہمارے پاس واحد امید کی کرن امریکہ کے وہ بحری بیڑے تھے جو اس وقت بحیرہ عرب میں موجود تھے، اور ہمیں یہ امید تھی کہ چونکہ امریکہ ہمارا دفاعی اتحادی ہے، وہ ہماری مدد کو آئے گا اور اس جنگ میں ہمیں سپورٹ کرے گا۔ لیکن اندرا گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم ہندوستان، وہ پاک بھارت جنگ 1971 سٹارٹ ہونے سے پہلے رشیا، اسرائیل اور امریکہ کے دورے کر چکی تھی، اور ان سے اس چیز کی ضمانت حاصل کر چکی تھی کہ کسی صورت بھی امریکہ یا رشیا اس جنگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دخل نہیں دے گا۔ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ یہ وعدہ نبھایا بلکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمارے دفاع کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی سپورٹ ہمیں فراہم نہیں کی۔ نتیجتاً پاکستان 1971 میں دو لخت ہوا۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بنگال پاکستان سے چھن گیا، اور پاکستان کو اپنی تاریخ کے شاید سب سے ڈاؤن فال کے مومنٹ کو دیکھنا پڑا جب پاکستان کی فوج نے باقاعدہ ریٹن ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کیا، اور ہمارے 90,000 کے قریب فوجی بھارت کے پاس قیدی بن کے چلے گئے۔ یہ وقت 1971 کا ٹائم تھا جس وقت رچرڈ نکسن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اور ہمیں اس وقت کسی قسم کی امریکہ کی طرف سے سپورٹ فراہم نہیں کی گئی۔ پاکستان میں اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے جس میں وہ شملہ میں ایک معاہدہ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ، اور پاکستان کے ان تمام 90,000 قیدیوں کو بھی چھڑوا کے لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس کو ایک نئے سرے سے تشکیل دینے کی کوشش ہوتی ہے، اور پاکستان کا 1973 میں پہلا متفقہ آئین بنتا ہے۔
رچرڈ نکسن کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی اس حکومت کو ابتدائی طور پہ نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنی دوستی کا ہاتھ بھی ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایک سخت انیشیٹو لیا جاتا ہے۔ پاکستان سیٹو اور سینٹو سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ ان معاہدات کی وجہ سے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ انفیکٹ پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ان معاہدات کی وجہ سے۔ رشیا جیسے ملک کی دشمنی مول لی، بھارت کو مستقل طور پر اپنا دشمن ہم نے بنایا، کشمیر کے محاذ کے اوپر ہمیں ان معاہدات کا نقصان ہوا، اور جس وجہ سے ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو سے علیحدگی حاصل کی، علیحدگی اختیار کر لی، اور 1970s کے اوائل میں ہی پاکستان یورپین یونین سے بھی علیحدہ ہو گیا، کیونکہ یورپین یونین نے بھی کسی طریقے پر بنگال یا بنگلہ دیش کے معاملے پر پاکستان کے نقطۂ نظر کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ سو ایسی صورت میں پاکستان ایک آئسولیشن کا شکار تھا، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی سرد مہری کا شکار تھے۔ یورپین یونین سے ہم علیحدہ ہو چکے تھے 1970s میں، جس کو بعد میں 1990s میں بے نظیر کی حکومت میں ہم دوبارہ یورپین یونین کے ممبر بنے۔ سر گیرلڈ فورڈ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ٹینیور کے دوران ہی امریکی صدر بنے، 1974 سے 1977 تک گیرلڈ فورڈ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس دوران بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ اس کے فوراً بعد 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ٹاپل کیا جاتا ہے اور جنرل ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کا تیسرا مارشل لا لگا دیتے ہیں، امریکہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ فوری طور پر اس مارشل لا کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس کو ہر طرح کی امداد اور ہر طرح کی رہنمائی حاصل بھی ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق، چونکہ ان کو ایک خود ایکسیپٹنس انٹرنیشنلی گلوبلی چاہیے تھی، وہ جیمی کارٹر کی طرف سے آنے والے ان پیغامات کو اچھے طریقے سے ریسیو کرتے ہیں، اور اسی وقت اچانک 1978 میں یو ایس ایس آر انویڈ کرتا ہے افغانستان کو۔ پاکستان اور امریکہ کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہی رہا ہے۔ وہی امریکہ جس نے 1965 میں 1971 میں وہی امریکہ جس نے 1965 میں 1971 میں ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی، اچانک اس کو یہ یاد آتا ہے کہ پاکستان اس کا کتنا جگری دوست ہے، کیونکہ 1978 میں یو ایس ایس آر کی طرف سے افغانستان میں جو انویژن ہوتا ہے، یہاں پر اس خطے کے اندر یو ایس ایس آر کی پیش قدمی اور اس کی ایگزسٹنس کو روکنے کا ایک واحد طریقہ امریکہ کو پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ بارڈرز کو دیکھیں، ایران، عراق، انڈیا، کوئی بھی ایسا ملک اس خطے میں موجود نہیں تھا جو افغانستان میں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور یو ایس ایس آر کی پیش قدمی کو روک سکے ایکسیپٹ فار پاکستان۔ جنرل ضیاء الحق سے رابطہ جیمی کارٹر کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے، اور یہ یقین دلا دیا جاتا ہے تمام پاکستانی عوام کو، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو، کہ اگر ہم نے افغانستان میں یو ایس ایس آر کی پیش قدمی نہ روکی تو اگلا نمبر پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان بہرحال کس وجہ سے اس ساری جنگ کا حصہ بنا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر سے امریکہ اور یو ایس ایس آر کی پراکسی وار کا حصہ بنتے ہوئے 1978 میں مجاہدین کو تیار کرتا ہے، مجاہدین کو سپورٹ کرتا ہے۔ آئی ایس آئی اور سی آئی اے مل کر مجاہدین، القاعدہ، طالبان، وٹ ایور نیم یو وڈ لائک ٹو گیو ٹو دم، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، ان کو بھرتی کرتا ہے، افغانستان میں مجاہدین اور افغانستان کی عوام کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر بھجواتا ہے، اور بغیر ایک فوجی بھیجے امریکہ رشیا جیسی سپر پاور کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے مجاہدین کو استعمال کرتے ہوئے شاید اس وقت کی سب سے بڑی پراکسی وار لڑتا ہے۔ 1978 سے لے کر 1988 تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپنے بیسٹ فیز میں تھے، کیونکہ پاکستان بیسیکلی امریکہ کے ایک کرائے کے دوست کا کردار ادا کر رہا تھا، جو اس کے لیے لڑ رہا تھا افغانستان میں، اس کے لیے مجاہدین کو ٹرین کر کے بھیج رہا تھا، اور اس کی وہ جنگ جو بیسیکلی کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی، اس میں کیپٹلزم کے سب سے بڑے سپورٹر کے طور پر سامنے آ کر افغانستان میں یو ایس ایس آر کا راستہ
روک رہا تھا۔ پاکستان نے اس دوران اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکائی، جس میں سے 35 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں بلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، جن میں سے 25 لاکھ کے قریب آج تک پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان نے ان کو نہ صرف یہ کہ نوکری، ان کو روزگار، ان کو رہنے کے لیے جگہ، محفوظ رہائشیں فراہم کی، بلکہ ہر طرح کی سپورٹ بھی فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ان کو اناج بھجوانا ہو، ان کو خوراک بھجوانی ہو، ان کو ہر طرح سے سپورٹ دی۔ الٹیمیٹلی 1988 جب 1981 سے لے کر 1989 تک رونلڈ ریگن، امریکہ کا شاید ون آف دا موسٹ فیمس پریزیڈنٹس، جس کو یہ ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے کہ دا مین ہو بیٹ کمیونزم، رونلڈ ریگن کی صدارت امریکہ میں پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات، پاکستان کو ٹیررزم یا پھر کمیونزم کے اگینسٹ سب سے بڑا جو امریکہ کا ایلائی ہونے کا ایک امتیاز حاصل تھا، اس وقت پاکستان کو بہت سی امداد دی گئی، پاکستان کو سپورٹ دی گئی، پاکستان کو اسلحہ فراہم کیا گیا۔ افغانستان جنگ میں جانے کا کے ساتھ ہی پاکستان کو 35 لاکھ مہاجرین، ڈرگس، کلاشنکوف کلچر، ان سب چیزوں کے تحائف بھی ساتھ میں ملتے ہیں۔ 1988 میں جب امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اب انہیں جنرل ضیاء الحق کی ضرورت میں زیادہ نہیں رہی، یا پھر کسی وجوہات کی بنا پر ذوالفقار جو ضیاء الحق ہے وہ اب اس طرح سے امریکی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے، تو اچانک سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک سانحہ ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق اپنی پوری اس وقت کی کریم جو ہماری ملٹری کی تھی اس کے ساتھ بہاول پور میں ایک ایئر کریش میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ 1988 سے لے کر 1997 تک 2 مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف اور 2 مرتبہ بینظیر بھٹو کی حکومتیں آتی ہیں۔ یہ پاکستان میں کمزور ڈیموکریسی یا کمزور جمہوریتوں کے وقت تھے، جب کوئی بھی جمہوری حکومت اپنا وقت یا پھر اپنی جو ٹینیور تھا وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دوران بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نارمل رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ 1988 میں جب پاکستان کی مدد سے افغانستان نے یو ایس ایس آر کو وہ جنگ ہرا دی، تو یہ وہ شاید تیسرا موقع تھا جب ہمارا امریکہ کے ساتھ دوستی کو ٹیسٹ کرنے کا وقت تھا، کیونکہ جب امریکہ کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے پوری طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا۔ 65 اور 71 میں امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، اور 88 میں دوبارہ سے امریکہ نے ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کیا کہ جوں ہی یو ایس ایس آر ٹوٹا، جنگ ہارا، امریکہ وہاں سے اپنے ہاتھ جھاڑ کے فوری طور پر اس خطے سے واپس چلا گیا۔ ہم نے وہ جو طالبان، وہ مجاہدین جو کریٹ کیے تھے امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ ویسے کے ویسے تھے۔ وہ 35 لاکھ مہاجرین جن کو ہم نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے تھے۔ وہ ملک جو پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو چکا تھا اس جنگ کے اندر، اس کا انفراسٹرکچر کی بحالی، اس کے اوپر بھی امریکہ نے کسی قسم کے کوئی میئرز لینے کو مناسب نہیں سمجھا، اور امریکہ فوری طور پر اس کو ہمارا مسئلہ بنا کر اس خطے سے چلا گیا، جس سے پاکستان کو آج تک ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر سے سرد مہری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دین کمز 1998، بھارت کی طرف سے 5 ایٹمی دھماکے کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی آرم فورسز اس وقت کی پاکستان کی سیاسی حکومت سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم بھارت کے ان ایٹمی دھماکوں کا جواب ایٹمی دھماکوں سے دیں۔ ایسی صورت میں جب پاکستان کی سلامتی ایٹ سٹیک تھی، امریکہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے خلاف بڑی شد و مد سے بات کرتا ہے اور سامنے کھل کے آ جاتا ہے، جس میں سب سے بڑی جو دھمکی ہے وہ پاکستان کے اوپر ایٹمی دھماکے کرنے کی صورت میں پابندیاں لگانے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ بل کلنٹن 1993 سے 2001 تک جو امریکی صدر تھے، وہ پاکستان کو یہ صاف الفاظ میں میسج دیتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں گی، لیکن اس وقت کی پاکستان کی آرم فورسز اس چیز کا پریشر نہیں لیتی ہیں، اور وہ یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ ہماری سلامتی کے لیے ہمیں اس وقت ایٹمی دھماکے کرنا لازمی ہے۔ پاکستان 7 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے، اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹامک پاور بن جاتا ہے جو دنیا کی سب سے پہلی ایٹمی قوت
کے طور پر آج بھی موجود ہے، اور اس کی قیمت پاکستان ادا کرتا ہے۔ امریکہ سمیت یورپین یونین، اقوام متحدہ، تمام ویسٹرن کنٹریز پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دیتے ہیں، اور پاکستان کے حالات شدید ترین خرابی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ شاید بار بار جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے اس تعلق کو ٹیسٹ کرتے رہنا جو ہے وہ چاہتی تھی۔ اس کے صرف 3 سال بعد 2001 میں ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس دفعہ پھر سے وہ محاذ افغانستان ہی ہے۔ 9/11 سپٹمبر 11 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوتا ہے، 2 طیارے آ کر ٹکراتے ہیں، 3000 کے قریب امریکی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ فوری طور پر اس کا الزام اسامہ بن لادن اور افغانستان کی القاعدہ طالبان حکومت پر لگا کر اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کرتا ہے، جس کو افغانستان کی حکومت طالبان حکومت کی طرف سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور ود ان اے ویک امریکہ افغانستان کے اوپر فضائی حملہ کر دیتا ہے۔ اور اسی وقت پاکستان میں اس وقت کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف کو ایک کال کی جاتی ہے کہ either you are with us or against us، آپ کو ہر صورت میں افغانستان جنگ میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، ادروائز یہ جنگ ہم آپ کے خلاف بھی لڑیں گے۔ پرویز مشرف جس کی بہت سی پالیسیز کے اوپر بہت سی تنقید ہوتی ہے اور بہت سی پالیسیز کو لوگ بہت سراہتے ہیں، میری نظر میں پرویز مشرف کا شاید آج تک کا سب سے بڑا گناہ عظیم وہ یہی تھا کہ اس وقت وہ جو بعد میں کلیم کرتا رہا میں کمانڈر ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ شاید وہ سب سے بڑا جرم تھا جب امریکہ کے سامنے ایک فون کال پر پرویز مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہم ایک اٹامک پاور تھے، ہم ایک نیوکلیئر پاور تھے، اور چاہے کچھ بھی تھا، پاکستان کو 1978 کی جنگ سے سبق سیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر خود کو امریکہ کی جنگ میں نہیں جھونکنا چاہیے تھا۔ امریکہ ہم پر مزید پابندیاں شاید لگا سکتا تھا، اس کے علاوہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس خطے کے اندر افغانستان کو ٹیکل کرنے کے لیے امریکہ کو وہ دوسرے بر اعظم سے ہمارے خطے میں سوائے پاکستان کے اور کوئی سپورٹ نہ کرتا، نہ ایران، نہ عراق، نہ کوئی بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹ، نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش، کوئی بھی ایسا ملک یہاں پر موجود نہیں تھا جو افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی زمین فراہم کرتا، جو ہم نے کی، اور ہم اس کی قیمت آج تک ادا کر رہے ہیں۔ $80 بلین سے زیادہ پاکستان کو اس وار اگینسٹ ٹیرر میں نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کے 50,000 سے زیادہ لوگ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 15,000 کے قریب ہمارے سیکیورٹی افسران اور تقریباً 35,000 کے قریب ہمارے سویلینز موجود ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے ہمیں شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی ایڈ، چاہے وہ دفاع میں ہو یا سویلین ہو، وہ نہیں مل سکی۔ الٹا پاکستان کو بار بار دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے، دہشت گردوں کو ہاربر کرنے، دہشت گردوں کو ٹرین کرنے کے الزامات یا ڈو مور کے مطالبات کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں تک راستہ رسائی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہاز اڑ کر افغانستان میں بمباری کرتے ہیں، اور 2001 سے لے کر آج تک افغانستان کے حالات سٹیبل نہیں ہو پائے۔ امریکہ کی طرف سے مسلسل بمباری جاری ہے، نیٹو کی سپلائیز پاکستان کے بارڈرز چمن اور ترخم سے ہو کر ہی آج تک افغانستان میں جا رہی ہیں، اور پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اسی دوران جارج ڈبلیو بش 2001 میں جب یہ اٹیک کر دیتا ہے، 2008 میں اچانک سے جارج ڈبلیو بش کو یہ خیال آتا ہے کہ صدام حسین عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اٹامک بم بنانے کی تیاری میں ہے، اور اس کے پاس اس چیز کی صلاحیت آ چکی ہے، جس کے بعد فوری طور پر عراق پر حملہ کیا جاتا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ عراق کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، صدام حسین کو پھانسی دینے کے بعد، انتہائی معصومیت سے جارج ڈبلیو بش اس چیز کا اقرار کرتا ہے، ٹونی بلیئر اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے بہتر کیا، اگر ہم ان کے اوپر حملہ نہ کرتے تو یہ شاید آگے جا کے بنا لیتے۔ عراق کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ پاکستان یہاں پر بھی جو ہے وہ دور دور سے اس عراق کے اوپر حملے کی مذمت کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی اس میں ہر طرح سے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے اوپر زور دیتا ہے۔ 2009 میں باراک اوباما
امریکن پریزیڈنٹ کی صورت میں ڈیموکریٹس کی طرف سے امریکہ کی باغ ڈور سنبھالتا ہے اور وہ عراق اور افغانستان کی جنگ کو پالیسی کے مطابق آگے لے کے چلتا ہے۔ اس دوران پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا نان نیٹو ایلائی بن چکا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ افغانستان میں جنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف وہی دہشت گرد جو کل کو مجاہدین تھے، جو جب امریکہ کے لیے رشیا کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، پاکستان اور امریکہ کے خود کے بنائے ہوئے، وہ آج دہشت گرد تھے کیونکہ آج وہ امریکہ کے خلاف اپنے ملک کی آزادی یا سالمیت کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ باراک اوباما اس جنگ کو آگے بڑھاتا ہے اور 2011 کا وہ ہسٹورک دن آتا ہے جب پاکستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے، مارنے اور اس کی لاش یہاں سے لے جانے کا ایک متنازع واقعہ رونما ہوتا ہے، جس کے بارے میں تاریخ میں سے آج تک کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے اس چیز کی تصدیق ہو سکے کہ کیا واقعی ایسا واقعہ حقیقت میں رونما ہوا تھا۔ امریکہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ ایبٹ آباد میں اس نے جو اسامہ بن لادن، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا، پاکستان نے اس کو وہاں پر چھپا کر رکھا، اس کو فیملی کے ساتھ وہاں پر رہائش دی اور پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کے بالکل ساتھ وہ رہائش پذیر تھا۔ ہم نے ایک آپریشن کیا ہے جس میں ہم نے اس کو مار گرایا اور اس کی لاش کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ بعد میں کسی صحافی، کسی خود امریکن میڈیا کو بھی اس کی لاش نہیں دکھائی جاتی اور اس کی لاش کو اسلامی رسومات کے بجائے دفنانے کے بجائے سمندر برد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا۔ جس چیز کو شاید آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ امریکہ کی ایک سائیکی ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی دشمن کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو وہ باقاعدہ دے کریٹ اے سین آؤٹ آف اٹ۔ صدر صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دی گئی، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت جذباتی وابستگی کا دن ہے۔ اسی دن اس کو پھانسی دے کر مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا۔ لیبیا میں کرنل قذافی کو لیبیا کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹ کر تشدد کرنے کے بعد جانوروں کی طرح موت دی گئی اور اس کو باقاعدہ میڈیا میں دکھایا گیا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اسامہ بن لادن جو اس وقت کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا، اس کو اپنے میڈیا کو اس کی ایک تصویر تک نہیں دکھائی گئی اور اس کی لاش تک کو سمندر برد کرنے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے سین سے غائب کر دیا گیا۔ تو یہ کانسپریسی تھیری تھی۔ اس کے اوپر حقیقت بہرحال آج تک جو میں خود بھی مانتا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں کسی آپریشن میں اسامہ بن لادن کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک الزام تھا پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، اور آنے والے الیکشن میں ڈیموکریٹس کو باراک اوباما کو ایک فتح دلانے کے لیے، جو بعد میں اس کو حاصل ہوئی بھی، اور دوسرے ٹینیور کے لیے دوبارہ سے باراک اوباما امریکہ کا صدر بن گیا۔ پاکستان کے ساتھ بہرحال تعلقات دوبارہ سے خراب ہوئے۔ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کا۔ پاکستان آج بھی امریکہ کا اتحادی ہے، نان نیٹو اتحادی۔ پاکستان امریکہ میں جانے والی تمام نیٹو سپلائی آج بھی اپنے اس ملک سے، اپنے بارڈر سے، اپنی سرزمین سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آج اگر 2017 کی بات کریں تو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو اوباما کے بعد امریکہ کا 44th پریزیڈنٹ بنا، اس نے مسلمان ملکوں، پاکستان سمیت تمام ملکوں کے خلاف ایک بہت ہارڈ قسم کی لائن لی ہے، اور آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اگر بات کریں تو ان میں وہی روایتی سرد مہری نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان شاید تاریخ کو اگر دیکھیں تو اس وقت اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے یہ جو تعلقات ہیں اس سے ہمیں فائدے کی بجائے نقصانات بہرحال زیادہ اٹھانے پڑے ہیں، جو کہ ایک فیکٹ ہے۔ اور پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات چائنا اور رشیا سے بڑھاتا رہا ہے۔ آج اگر 2017 کی بات کریں تو سی پیک کا بننا، پاکستان اور چائنا کے درمیان میں ریلیشن شپس کا قیام، اور پاکستان کی طرف سے رشیا کے ساتھ مشترکہ دفاعی فوجی مشقیں ہوں جو 2016 میں کی گئی، یا پاکستان کا رشیا کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دینا ہو، جس کو رشیا کی طرف سے قبول کیا جانا ایک نئے پاور ٹرائنگل کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جو کہ پاکستان، چائنا اور رشیا پر مشتمل ہے۔ اور اگر یہ ٹرائنگل بن جاتا ہے، یہ ٹرائنگل ایکچولی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، تو اس خطے کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ امریکہ کا اثر و رسوخ نہ صرف یہ کہ کم ہو جائے گا، بلکہ رشیا جو اس وقت دوبارہ 1992 میں ٹوٹنے کے بعد اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے کہ وہ اس وقت
واحد ملک ہے جو چائنا اور رشیا جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی انٹرنیشنل ہیجمنی یا اس کی جو ایک سپیریورٹی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس مرتبہ دنیا یونی پولر سے بائی پولر نہیں بلکہ ملٹی پولر بننے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کو اپنے ان تاریخ کے تجربات سے اور ان سارے واقعات سے سیکھتے ہوئے، میرے اپنے اوپینین کے مطابق، رشیا جو بہرحال امریکہ کی نسبت ہمارا زیادہ نیچرل اتحادی بنتا ہے، ہمارے خطے میں ہے، ہمارا سیکنڈ اور نیبر ہے، اور چائنا جو ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹرسٹڈ دوست رہا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ بہتر بنا کر استوار کرنے چاہیے، اور امریکہ کی جنگ سے، امریکہ کی پراکسی وارز سے اور امریکہ کے تمام تر معاملات سے جس قدر جلدی ہو سکے اور جس قدر دانشمندی سے ہو سکے اپنے تعلقات آہستہ آہستہ کم سے کم کیے جانے چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے، مگر پاکستان کو یہ چیز کے اوپر ایک اصولی فیصلہ لینا ہوگا کہ پاکستان امریکہ کی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور جن جنگوں کا حصہ وہ آلریڈی رہا ہے ان نقصانات کو کسی طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور آنے والے دنوں میں ایسے کسی بھی عمل سے پاکستان کو بچنے کے لیے شاید واحد طریقہ کار چائنا، پاکستان اور رشیا کا آپس میں ایک مضبوط اتحاد اور آپس میں ایک مضبوط تعاون کی فضا قائم کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اتار چڑھاؤ یا پھر جو تعلقات میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہم نے آج کی گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی اس سے متعلق سوالات ہوں، یو کین لیو یور کوشچنز ان دا کامنٹ سیکشن، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔